अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के हालात पे तबसरे के लिए आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ज़िमनी इलेक्शन शोर शराबा, उसके बाद साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने बड़ी एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि जज और जर्नैल अपनी चॉइस से इन पेशों में आते हैं, उन्हें उसी पे तवज्जो देनी चाहिए, उनके मुंह को खून लगा हुआ है। और इस तरह की बहुत सारी उन्होंने बातें की, गैर मामूली बातें थी। उससे अब कंट्रोवर्सी भी एक चल पड़ी है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 6 के तहत अगर मुकदमे बनने शुरू हो गए तो गर्दनें ज़्यादा हो जाएंगी, रस्सियाँ कम पड़ जाएंगी। बड़े एक गैर मामूली अंदाज़े गुफ्तगू था फवाद चौधरी साहब ने इख्तियार किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन आखिर उन्हें यूँ ये क्यों कहना पड़ा, क्या वजूहात हैं, हम बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे आज की हमारी गुफ्तगू है, जिसके लिए हमने सैयद हैदर मेहदी साहब को फिर ज़हमत दी है, और हम बड़े कॉन्टेक्स्ट की बात करना चाहते हैं। और कॉन्टेक्स्ट को स्टडी किए बगैर बड़ा मुश्किल होता है कि आप किसी भी निज़ाम के ऊपर तबसरा करें। तो इसलिए मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया, आप दोबारा हमारे लिए वक्त निकाला है। तो बहुत शुक्रिया। आज हम बुनियादी तौर पे ये पहले बात करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, इसमें आप इसमें बड़े इंटरेस्टेड हैं कि बयान करें कि बुनियादी इसका सबब क्या है। त्यागुल साहब, ये आपने बड़ी अच्छी एक बात की कि अगर आप मौजूदा हालात को समझना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है, और ख़ास तौर पे अगर सोसाइटी या मुल्क की बात करते हैं तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है, हिंदुस्तान के लिए भी, पूरे बरसग़ीर, बट ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, बिकॉज़ हमने एक डिफरेंट टेंजेंट रखा। मेरे नज़र में पाकिस्तान की जो इस वक्त सोच है, जो हमारी अशरफिया में है, और अशरफिया में सबको शामिल करता हूँ, जितने भी हमारे इदारे हैं मुल्क की, पार्लिमानी इदारे हो गए, गवर्नेंस के, पुलिस के हो गए, अदलिया के हो गए, फौज के हो गए, इनकी रूट्स जो हैं वो ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम पर जाती है। डायरेक्ट एक लाइन है। 1857 के बाद जो अंग्रेज ने सिस्टम बनाया, अदलिया का, फौज का, ब्यूरोक्रेसी का, पुलिस का, इस जितना जो निज़ाम था गवर्नेंस का, पार्लियामेंट उस वक्त खैर पार्लिमानी नहीं था, वो निज़ाम था इसलिए था कि वो चाहते थे कि हम इस मुल्क पर काबिज रहें, इस मुल्क पर हमारे खिलाफ कोई बगावत फिर ना करे 1857 जैसे। हम इस मुल्क से जितना दौलत निकाल सकते हैं वो निकाल लें, और इस मुल्क को हम पूरा कंट्रोल करें। तो उन्होंने इस किस्म का निज़ाम बनाया। 1947 तक वही निज़ाम चला है, बहुत मामूली उसमें फ़र्क आया, ख़ास तौर पर फ़ौज, अदलिया, सिविल सर्विस, पुलिस और पार्लिमानी निज़ाम हमारे लिए बिल्कुल नया था। तो पार्लिमानी निज़ाम की जो हमारी एक्सपेरिमेंट थी, वो अनफॉर्चुनेटली सक्सीड नहीं हुई शुरू के दिनों में, जिस तरह की इंडिया में हुई। इंडिया में सक्सीड इसलिए हो गई कि उनको 15 साल नेहरू मिल गया, जो 1962 तक प्राइम मिनिस्टर रहा, और वो पार्टीशन से पहले का उनका लीडर था। हमारे जो लीडर थे कायदे आजम, वो इंतकाल कर गए 1 साल बाद। लियाकत अली खान जो दूसरे चोटी के लीडर थे, वो 1951 में कत्ल कर दिया गया। तो हमारा जो खिता था वेस्ट पाकिस्तान, जिसको उस वक्त कहते थे, ये बेसिकली अग्रेरियन था, फ्यूडल था, ट्राइबल था, सरदार जागीर। तो उन्होंने वही किस्म के खेल खेले जो वो पहले खेलते थे, तो इसलिए ये पार्लिमानी निज़ाम नहीं चला। अब आ जाए 3 जो दूसरे थे, जुडिशरी, आपका सिविल सर्वेंट, ब्यूरोक्रेसी और फौज। जुडिशरी और सिविल सर्विस जो थी, बिल्कुल ढांचा, इंतजामी ढांचा, रूल्स, प्रोसीजर, सिस्टम, पॉलिसी, लॉ, सारे अंग्रेज के बनाए हुए, उसको किसी ने नहीं तब्दील किया। अब फौज पे आ जाए, फौज बिल्कुल उसी तशख्खुस से रही जिस तरह वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी की थी। अंग्रेज जो हमारे अफसर थे वो अंग्रेज अफसर की तरह बोलते थे। पीएमए के अंदर अभी तक कहते हैं कि आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। हमारे जो जजेस हैं वो कभी कभी वो अभी तक वो विग पहनते हैं सफेद। और हमारे जो 1930 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1878 कंपनीज एक्ट, वो अभी तक कोर्ट होते हैं हमारे कोर्ट। तो हमारा ये जो सोच थी, ये इन इदारों में जो काम करने वाले लोग हैं,
ان کی بھی وہی سوچ تھی, وہی کلونیل سوچ تھی, وہی ایکسٹریکٹیو تھی, وہی ایلیٹسٹ تھی. آپ اے سی بنیں گے, آپ ہاتھ آدھا اٹھائیں گے, تم نے کھڑے نہیں ہونا, جب تمہیں کوئی ملنے آتا ہے تم نے اس کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہنا, اس کو کھڑے رکھنا. یہ نظام پاکستان کی تاریخ کے لیے اور پاکستان کا جو تشخص ہے اس لیے. باقی جو لوگ تھے وہ ان کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آیا, اسی طرح ایکسپلائٹ ہوتے رہے, ایکسٹریکٹیو ہوتے. اب فواد چودھری کی بات آ جائے. دیکھیں فواد چودھری نے بات صحیح کی اور یہ بات رہے گی. فوج بھی پرماننٹ فیچر رہے گا, عدلیہ بھی پرماننٹ فیچر رہے گی, آپ کا جو بھی انتظامی ڈھانچہ پارلیمنٹری یا پریزیڈنسی وہ بھی رہے گی. تو اس لیے میرے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ فوج کا تشخص, عدلیہ کا تشخص, آپ کی بیوروکریسی, پولیس, آپ کی جو پارلیمنٹری اسٹرکچر ہے, اس کی فارم آپ کو چینج کرنی پڑے گی. اس لیے چینج کرنی پڑے گی کہ آپ کو انگریزی جو کلونیل ہیریٹیج کو توڑنا پڑے گا. آپ کو اپنی نئی, آپ کی جو اپنے جو کلچر ہے اس کے مطابق, اس طرح چین نے کیا. چین ایک اتھارٹیرین کنٹری ہے, ہزاروں سال سے اتھارٹیرینزم وہاں چلتی ہے, انہوں نے وہ برقرار رکھا. لیکن انہوں نے جو اچھی چیزیں تھیں ویسٹرن ڈیموکریسی سے, فریڈم, اکنامک فریڈم, تھوڑی سی سوشل فریڈم, وہ دی, اور وہ دنیا کی اس وقت تقریباً سب سے بڑی اکنامک پاور بن چکے ہیں. جی ہمارے جیسے آپ نے یہ بڑی اچھی مثال دی. تھوڑا سوری ٹو انٹرپٹ کہ جی جی آپ نے کہا کہ بنیادی طور پہ جو سوچ تھی برٹش کولونیل رول کے دوران کہ آپ نے عوام کو اپنے پنجوں میں جکڑ کے رکھنا ہے. اب وہ اس وقت تو وہ سویلین تھے, لیکن پاکستان کے بعد یہ سویلین جو ہمارا جاگیردار تھا, نواب تھا, ملک چودھری تھا, اس کا پھر ایک گٹھ جوڑ بن گیا فوجی حکمرانوں کے ساتھ. جنرل ایوب فیلڈ مارشل بڑے بعد میں وہ آ گئے. تو اس کانٹیکس میں اب یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم پہلے سنا یہ کرتے تھے کہ حکومت تبدیلی کے لیے جو ہم نے 3 بڑے ادوار دیکھے فوج کے, کہ حکومت تبدیلی صرف فوج لاتی ہے, اس میں بیرونی اگر کردار ہوتا ہے تو وہ آپ کو اتنا پتہ نہیں چلتا. اس میں یہ لگتا ہے کہ صرف فوج کو کس طریقے سے انسٹیگیٹ کیا گیا یا سپورٹ کیا گیا. لیکن ابھی جو کچھ جان بولٹن جو سابقہ امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھا, اس نے, آپ نے بھی وہ بیان پڑھا ہوگا, اس نے کہا کہ ہم تو بیرونی ممالک میں پلاٹ آپریشن کرتے رہے ہیں حکومتیں تبدیل کرنے کے لیے, اور اس میں کافی محنت کرنی پڑتی ہے, انہوں نے یہ کہا. تو اس میں اگر جب اس کو آپ دیکھیں, اور پھر پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے گزشتہ 3 مہینے کے دوران, یعنی یہاں پہ ہمارے سیاستدانوں نے بھی لگتا ہے کہ بڑا ایک عملی کردار ادا کیا, جبکہ ماضی میں بلیم صرف جاتا تھا ملٹری کو کہ امریکہ نے ان کو سپورٹ کیا. اس دفعہ تو خود ہمارے, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں چیدہ وہ بھی اس کا حصہ بن گئے ہیں؟ ایسا میری نظر میں یہ آج کی بات نہیں ہے. میرے حساب سے پاکستان بننے کے بہت ہی جلد امریکہ نے بہت سیریس انٹرسٹ لیا پاکستان میں, اور میرا تجزیہ اور میری ریسرچ اور میرا ایک کنسیڈرڈ ویو ہے کہ ایوب خان کو لانے میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا. انہوں نے پہلے ان کو جو کہتے ہیں نا وائن اینڈ ڈائن کیا, جب وہ گئے ان کو زبردست, وہ آج بھی لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی کتنی عزت ہوتی تھی پاکستان, وہ پاکستان کی عزت نہیں ہوتی تھی, they wanted a client state, تو انہوں نے ہمارے ایگو کو بوسٹ کیا. ایوب خان, میرا ایک اور بھی ایک اوپینین ہے کہ لیاقت علی خان کے قتل میں امریکہ کا ہاتھ ضرور ہوگا, بالواسطہ یا واسطہ. بے نظیر کی دونوں حکومتوں کو لانے میں امریکہ کا ہاتھ تھا. اب اس کے جو ہے اہلکار بھی ہوتے ہیں, تو فوج بہت بڑی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ بیکاز ان کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ ان کو لے کے آتے ہیں دوسرے یا ٹیک اوور کرتے ہیں. عدلیہ بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے اور سیاستدان بھی ساتھ ہوتے ہیں, اور باقی جو ہمارے معاشرے کے مختلف سیگمنٹس ہیں نا وہ بھی ہو جاتے ہیں. ہماری بزنس کمیونٹی, آپ کو پتا ہے کہ ہماری بزنس کمیونٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون رول کرے, چاہے فوجی کرے, چاہے بے نظیر کرتی تھی, یا نواز شریف یا شہباز شریف, اس کو یہ ہے کہ یار میری جو ہے نا میرا نفع کم. یہ ہر دنیا کی ہر بزنس کمیونٹی کا حال ہے, یہ ہمارے کوئی نہیں.
تو باقی آپ کے یہ رہ گئے 3 جو انسٹیٹیوشن پیپل دی آرمی، آپ کی جوڈیشری اور آپ کے جو سیاست دان ہیں، تو ہے سب کا یہ، اس میں سب شامل ہیں. مطلب جب میں کہتا ہوں جو کہ پرماننٹ اسٹیک ہولڈرز کی بات کرتے ہیں یا جی میں سوری پرماننٹ اسٹیک ہولڈر، اس میں ایک بات، پرماننٹ اسٹیک ہولڈر کی امتیاز صاحب یہ ہے کہ آپ کو اسٹیک ہولڈر یہ پرماننٹ رہیں گے، لیکن ان کے اندر جو دراڑیں پڑ گئی ہیں، ان کے اندر جو کمزوریاں آ گئی ہیں، اور یہ اگر اسٹیک ہولڈر یہ پلرز ٹوٹ گئے تو پاکستان ٹوٹ جائے گا. لیکن اس میں تو اب تو بہت بڑی ایک وش لسٹ ہے اس میں، کہ آپ خواہش تو بہت بڑی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. اور دیکھیے نا کہ ہمیشہ بلیم جو ہے پاکستان کی فوج کو ملا کہ انہوں نے مداخلت کی، زیادہ عرصہ پاکستان میں حکمرانی کی ہے، لیکن ہر دور میں انہوں نے فوج نے سہارا لیا سیاستدانوں کا. اب موجودہ حالات میں بھی جو کچھ عمران خان کے خلاف ہوا، اس میں بھی وہ تمام سیاستدان بڑے بڑھ چڑھ کے اکٹھے ہوئے، جو کہ ایک دوسرے کے گریبان کھینچنے اور ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کے پبلک میں دعوے کیا کرتے تھے، وہ سب اکٹھے ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان اگر اس حالت کو پہنچا ہے تو اس میں تمام لوگ شامل ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے سیاستدان ہے، چاہے فوج ہے، چاہے بزنس مین ہے، چاہے بیوروکریسی ہے. امتیاز صاحب ایبسلوٹلی، اور یہ جو ہماری جو بدتریج تباہی ہوئی ہے پچھلے 60-70 سال سے، یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ کل نہیں ہوئی. آپ ابھی کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے پہلے بھی سوال کیا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، کیونکہ سر اسٹیک ہولڈرز کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ تو ان کے تو بڑے سخت مفادات اسی نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو وہ اس میں تبدیلی کیوں چاہیں گے؟ سر میں امتیاز بھائی، میرا نا اس میں بڑا کلیئر ویو ہے. وہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن ڈسپائٹ عمران جو بھی آپ اس کے متعلق بات کر لیں کہ اس کی کمپٹنس، ان ایکسپیرینس، یہ فلانا، اگر تو کوئی ڈال سکتا ہے نا تو وہ عمران جیسا بندہ ڈال سکتا ہے میری نظر میں. اس کو عقل آ گئی ہے، اگر کوئی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک آدمی نہیں، اس کے لیے قوم کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اف دا پیپل آف پاکستان، جو کہ میں اب سمجھتا ہوں کہ ایک نئی سوچ آ گئی ہے لوگوں میں، اگر لوگ عمران کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور وہ کسی طریقے سے لیگل کانسٹیٹیوشنل طریقے سے پاور میں واپس آتے ہیں، اور اگر وہ لیگل کانسٹیٹیوشنل راستہ روکا گیا تو پھر دوسرے راستے لوگ استعمال کریں گے پاور کو لینے کے لیے، تو تب جا کے یہ ہوگا. یہ آسانی سے نہیں دے گا. آپ بالکل کہہ رہے ہیں، اتنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. کون سا جرنیل، کون سا جج، کون سا کرپٹ سیاستدان اپنی اجارہ داری کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ لیکن اگر وہ نہیں چھوڑے گا یا نہیں چھوڑوائی جائے گی اور یہ سسٹم ریفارم نہیں ہوگا، امتیاز صاحب، یہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. جی بالکل. میں ایک آخری سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، ہم نے شروع جان بولٹن سے کیا تھا، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر صاحب کا جو تھے، آپ نے اس پہ کچھ کمنٹری بھی کیا، اپنا ویلاگ بھی اس پہ کیا ہے. مجھے مختصراً بتائیے گا کہ جو قاسم سوری کی پیٹیشن تھی نا، جو ڈپٹی اسپیکر تھے، اور اس کے اوپر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو سازش وازش کی جو بات عمران خان نے کی ہے، یہ دلیل بالکل غلط ہے. تو ایک ایکڈیمک سوال یہ ہے کہ اگر جان بولٹن نے یہ بات ان دنوں کی ہوتی جن دنوں سپریم کورٹ یہ قصہ، یہ کیس سن رہی تھی، تو کیا پھر بھی ان کی دلیل استدلال یہی ہونا تھا جو انہوں نے ابھی دیا ہے؟ اگر جان بولٹن 5 مارچ کو یہ بیان دیتا نا اور 7 مارچ کو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سائفر آتا، تو پھر میں کہتا ہوں کہ شاید حالات بہت مختلف ہوتے. جی دوستو، آپ نے حیدر مہدی صاحب کی بات سنی. ان کی بات چیت کا لب لباب یہ تھا کہ پاکستان میں آج جو خرابی دیکھنے میں آ رہی ہے، اس میں کوئی ایک فرد واحد یا کوئی ایک ادارہ شامل نہیں ہے، بلکہ ایک طویل ہسٹری ہے، اور اس کے پیچھے دراصل وہ کولونیل نوآباد کار نظام ہے جو انگریز کے زمانے میں یہاں رائج ہوا، اور جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ نے عوام کو بالکل کنٹرول کر کے رکھنا ہے، ان کو اپنے شکنجے میں کسے رکھنا ہے کہ وہ ادھر ادھر نہ ہوں. تو یہ سارا اسی نظام کا کیا کرایا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جب تک یہ نظام مکمل طور پہ اوور ہال نہیں ہوگا، تبدیل نہیں ہوگا، پاکستان کے عوام
اس کے نیچے یوں ہی پستے رہیں گے.